सियासी जमात कोई भी आए, मुझे पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल सही नहीं लग रहा। आपको पता है कि लोग इतना ज़्यादा मेरी बात को पसंद क्यों करते हैं, चाहे मुल्क में मुल्क से बाहर, क्योंकि मेरी बात दिल को छूती है। और दिल को इसलिए छूती है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन कड़वी तो दवाई भी होती है। उससे इंसान को आहिस्ता आहिस्ता शिफा मिल जाती है अल्लाह के हुक्म से। There is no doubt in my mind कि हम जिस माशी रास्ते पर चल पड़े हैं, इस रास्ते का आगे डेड एंड है, कुछ भी नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर, झूठ पर मबनी हमारी मईशत का नक्शा दरअसल हमने खुद ही खींचा है। ऐसा झूठा नक्शा खींचने से हमको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। जो हम इतने सालों से मुस्तकिल बकवास करते रहे कि मुल्क वसाइल से माला माल है, अपना दिल खुश करते रहे, आप मुझे बताइए कि इस तरह की नॉनसेंस बात करने से मुल्क को नुकसान ही पहुंचा, फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मुगालते का शिकार हैं, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह जो अपने आप को आईने में देखा करती थी और बार बार आईने से पूछती थी, बता दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? और आईना आगे से कहता था, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। यही आप लोगों के साथ मसला है। आप एक ऐसे मुगालते का शिकार हो चुके हैं कि चिंटू भी खुद को शीशे में देखकर कहता है, शीशा बता मैं शाहरुख खान जैसा हूँ। चिंटू कहता है शीशे को, मैं शाहरुख खान जैसा हूँ। और आगे से शीशा कहता है, आईना कहता है, हाँ तू शाहरुख ही है, तू शाहरुख ही है, तू शाहरुख ही है। यह मसला है आप लोगों के साथ। मुल्क हुआ पड़ा, मुल्क की मईशत हुई पड़ी बर्बाद, लेकिन आप आईने को देखकर कह रहे हैं कि हमारी जैसी मईशत तो किसी के पास नहीं, हम जितने वसाइल तो किसी के पास नहीं, हम कुदरती वसाइल से माला माल, हम इंसानी वसाइल से माला माल, समुद्री पट्टी के मालिक, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, चीनी बनाने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी। ये सब ड्रामे, 5 दरियाओं का मुल्क। इन्होंने बिजली दिखाई, मैंने बिजली के साथ ही। बात यह है कि ये सारी फजूलियात मुल्क को इस नहिश तक लेकर आई हैं जहां मुल्क तकरीबन खुलांच हो गया। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। मैं अभी भी कहता हूं, यह याद रखना, वज़ाक़ता महल वकू इंसान को बनाता है। वो कहां खड़ा है और वो क्या कर सकता है, इसके बारे में मालूमात करना मुश्किल नहीं है। इंसान को सही जगह पर सही वक्त पर होना ज़रूरी है। बाकी खुद ब खुद कभी कभार हुम्मा सर पे आकर बैठ जाती है। बड़े से बड़ा फ़कीर भी बादशाह बन जाता है। बस ये सब मेरे रब का कमाल है। इंसान नीयत साफ़ रखे तो चीज़ें हो जाती, लेकिन नीयत हमारी बहुत गंदी है। नीयत बहुत गंदी है। लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तान का मसला क्या है? मैं कहता हूँ ये 4 ममालिक दुनिया के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, इनकी नीयत ख़राब है, वरना ये बहुत कुछ हासिल कर सकते। इनकी नीयत बहुत ख़राब है। ये कामयाबी की राह पे चल भी पड़े तो ठोकर खा के मुंह बल गिरेंगे नीचे। देख लीजिए, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लेकर गए, कितनी अच्छी उन्होंने बातें की, कोशिश की कि पुल बन जाए, लेकिन पुल ना बन सका। मैं हमेशा अमन की बात करूँगा, कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ गरीब उस तरफ भी है, गरीब इस तरफ भी। बताओ धर्मेंद्र, बताओ गौरव, बताओ मिंदर, तुम्हें चोट लग जाए, खून की ज़रूरत हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप वही हो जो मेरा हो, मैं तुम्हें खून नहीं दूंगा। मैं दूंगा अपना खून, तुम्हें दूंगा। मैं दूंगा तुम्हें खून, अपना दूंगा। और अगर मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत पड़ जाए कि मेरी रगों के अंदर खून की ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हो गया और आपका ब्लड का ग्रुप मेरे जैसा है, तो मैं भी किट्टू तक का खून ले लूंगा, शुभम तक का खून ले लूंगा। क्या इसमें हम नहीं जानते कि इंसानियत से बढ़ के क्या क्या ढूंढते फिर रहे हो तुम लोग?
کیا دونوں دیشوں میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ کیا تجارت کھل جائے تو وہاں کا بھوکا اور یہاں کا بھوکا پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پائے گا؟ کیا پانی کا بٹوارا صحیح سے کر لیں تو ہم پیاسے اور تم پیاسے کبھی نہ سو؟ ارے یہ کیسے سمجھو گے تم؟ دلوں کے فاصلے انسان خود پیدا کرتا ہے. دلوں کے فاصلے پیدا کرو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انسان انسان ہی رہے گا. انسانیت کے تصور کو برقرار رکھو. اسی میں کہتا ہوں کہ دونوں دیشوں کا مستقبل خوشحال ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے, ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آئے گی. گالی دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جس کو گالی دی اس کے دل پہ کیا گزری. نفرت کرنے والا یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے نفرت کی تو اس نے اپنی توانائی ضائع کی. محبت کا جو مزہ ہے تمہیں کیا پتا. ناظرین, اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, جو کہ ایک معیشت دان ہیں اور بڑی گرفت رکھتے ہیں موضوع معیشت کے اوپر. اس ملک کے اندر میں کہوں گا کہ میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ سنے جانے والی آواز انہی کی ہے معیشت کے متعلق. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ علم و تدریس سے تعلق رکھنے کے ناطے مجبور ہوں کہ سائنس کی کتابوں کی جانب دیکھ کر, اور ہمیشہ جیسے آپ بھی ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں, جو انفیرنس نکالی ہے, جو ایک سیمیولیشن کر کے دیکھی ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے مستقبل میں آنے والے حالات کسی طرح سے بھی اچھے نہیں نکل رہے. ہر قسم کے ویریبل میں تبدیلی کر کے دیکھ لی. ملک کی معیشت تو صحیح رستے پہ جا نہیں رہی. اب تو ایسے لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر ساری چیزیں تبدیل بھی کر کے رکھ دوں, جیسے کہ اگر میں فورن ڈیٹ کی ریٹائرمنٹ بھی رکھ دوں 10 سال کے اندر, تو مسئلہ یہ ہے کہ فورن ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے مزید جتنی ڈیٹ ایکوائر کرنی پڑے گی, اس کی وجہ سے ملک کبھی ڈیٹ سے باہر نہیں نکل پائے گی. ملک کے انٹرنل ڈیٹس یعنی مقامی قرضے بھی اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کو اتارنے کی کوشش کروں تو مقامی قرضے اتنے لینے پڑیں گے کہ وہ پاکستان کبھی پے آف نہیں کر پائے گا. ٹیکس کا تخمینہ دیکھوں تو سال بہ سال اگر بڑی تیزی سے اضافہ کروں تو تبھی بہتر ہوگا, لیکن ڈالر کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور روپے کا جو بیڑا غرق کیا, اس کے بعد تو اب میں ٹیکس 10 گنا بھی اکٹھا کر لوں تو میرے لیے مسائل وہی ہوں گے کہ میں 10 سال تک ٹیکس اکٹھا کر کے اپنے قرضے نہیں لوٹا پاؤں گا. تو سر یہاں تو کچھ بھی نہیں بن پڑ رہی. ذرا سمجھائیں کہ اب وہ ملک اس مجدھار سے باہر کیسے نکلے گا. علی ناصر صاحب, پہلے سوال یہ کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں, کیا ہماری قوم یہ چاہتی ہے, کیا ہمارے سیاستدان, کیا ہماری پارلیمنٹ, کیا ہمارے آئینی ادارے اور دوسرے ادارے یہ چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. ہماری ہر چیز اشرافیہ کی گرد گھومتی ہے. طاقتور طبقوں کو مراد دیں, ملکی اشرافیہ کو, قومی دولت لوٹنے والوں کو مراد دیں, ان کی مدد سے اقتدار میں آئے, اقتدار برقرار رکھیں. اور لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد ایک بیرونی اشرافیہ ہے جس میں IMF بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں. ان کی بھی خوشنودی حاصل کریں, چاہے جوہری پروگرام خطرے میں جائے, چاہے معیشت تباہ ہو, چاہے جو ہے عوام کچلے جائیں, چاہے عوام بھوک سے مر جائیں, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں بالکل 100% صحیح ہیں, لیکن میں نے جو ابھی 3-4 باتیں بتائی ہیں ان سب کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان کے عوام کو بہتر بنائیں. آپ کے سوال جو آپ نے آغاز میں پوچھا اس کا ایک مختصر حصے کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ عوام قطعی نہیں چاہتی کہ ہمارے مسائل حل ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا, فلسفیوں نے لکھا ہے کہ ایک خاص ذہنی کیفیت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سبمسیو. تو جیسے ایک سیڈسٹ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہے, سبمسیو قومیں وہ ہوتی ہیں جو تکلیف برداشت کر کے انجوائے کرتی ہیں. تو ہماری قوم کو خوار ہونے کا شوق ہے. تو آپ کے شروع والے سوال کے ایک حصے کا جواب مجھے پتا ہے کہ عوام قطعی مسائل ختم نہیں چاہتی کہ ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ اور خوار ہوں. جی, بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے گھر میں جا کے بیوی بچوں کو مار لیں گے, ان کو فاقہ کرا لیں گے, مگر یہ لوگ باہر آ کے زندہ باد کے نعرے لگانے میں سب سے آگے ہیں. لاٹھی بھی کھاتے ہیں, جوتے بھی کھاتے ہیں اور پھر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن اب آپ ذرا برا نہ لگے, اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے.
اگر آپ کو 24 گھنٹے کے آپ پروگرام دیکھ لیں, میں پیک آورز کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں آئینی مسئلے, کل چیف جسٹس نے کیا کہا, سیاستدان نے کیا کہا, کل کیا ہوگا, ارے بھائی جو ہوگا سامنے آ جائے گا. آپ نے عوام کو کب بتایا؟ ابھی جو آپ نے 4-5 جملے شروع میں بولے ہیں, آپ پیک پروگرام میں دیکھ لیجئے کہ ان پہ کبھی کوئی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے؟ عوام کو ابھی یہ پتہ چل گیا, وہ سمجھنے لگے شاید کہ ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. تو پھر کیونکہ شعور کا انحصار علم پر ہے, اور علم کا فقدان اس ملک میں بہت زیادہ ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیک آور کے اوپر جو لوگ اسپیک کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر شاید اتنا علم نہیں کہ وہ شعور کی اس سطح پر پہنچ سکیں گے, ان کو معیشت کا کچھ پتہ چلے. ہر کوئی اپنے مزاج سے پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے. آپ یہی سوچ لیں کہ اگر یہ سوال میں کسی سیاستدان سے پوچھ لوں کہ اگلے ماہ پاکستان کو 3 ارب 70 کروڑ ڈالر واپس کرنے ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو آپ مجھے سچ بتائیے کہ یہ خوبصورت دوشیزائیں جو ایم این اے بن چکی ہیں, ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو اس سوال کا جواب دے پائیں گی؟ ارے ناصر صاحب, آپ نے اپنے بلومبرگ کی رپورٹ سے یہ فگر دے دی. جی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب آپ کو اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس وقت ہو تو 12 اپریل کا, یعنی اب سے 1 مہینے پہلے کا اپنا پروگرام اسی وقت کا نکال لیجئے. جی جی, اس میں نے یہ بات بتا دی تھی, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگلے 3 برسوں میں آپ کو 80 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے دینے ہیں, 25 ارب سالانہ, اور یہ 12 اپریل سے 30 جون تک 5 ارب تھے, کچھ آپ نے پے کر دیے. تو یہ بات تو آپ کے پروگرام میں 12 اپریل کو بتا چکا تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب سے بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان کا میڈیا نے اس کو بہت اچھال دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں؟ 1 ارب ڈالر تو آپ کو کوئی دے نہیں رہا ہے. تو اب قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اس کے طاقتور ہمارے طبقے ہیں, کہ 2024 یا 25 میں یا تو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے کہیں گے جی اب آپ فیصلہ کریں, ہم سے کیا کیا قربانیاں مانگتے ہیں وہ ہم کر دیں گے مگر ہمیں بچا لیں. دوسرا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ جناب ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں, جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں, جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے, ہم تو دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں. تو آپ وہ کہہ دیجیے ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں, اب آپ بتائیے کہ ہمیں بچانے کے لیے آپ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں. دیوالیہ تو ہم بعد میں ہوئے ہیں, پہلے تو ہم دیوانے ہوئے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ دیوانے پن کا ہے, دیوانے پن کے بعد دیوالیہ پن کی اس حد تک پہنچے ہیں. آپ نے جو بات جی جی بالکل نہیں, ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں ملک کبھی دیوالیہ نہیں ہوا کرتے, ڈیفینس منسٹر نے ضرور کہا ہے, لیکن ملک دیوالیہ نہیں ہوگا, ہم اخلاقی طور پر دیوالیہ ہیں. ہمارا بنیادی نقطہ ہے کہ دولت کمائیں اور اقتدار لیں. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ہمیں اقتدار اور دولت میں پیچھے چاہیے, ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ تو وہ قوم ہے, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دیں, ہم نے یہ بھی اس میں بھی یہ کر دیا کہ جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کو ٹیکسوں میں چھوٹ مل جائے گی. ارے خدا کے غضب سے ڈریں, یہ آپ کو دینی ہے. کل کو آپ کہیں گے جی نماز پڑھیں گے تو آپ کو پروموشن ہو جائے گا. دیکھیے ہم نے زکوٰۃ کی ہم نے رقم کا ناجائز استعمال کیا کہ جو زکوٰۃ دیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ, جو ادارے تجارتی سرگرمی میں ملوث بھی ہیں وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو بھی چھوٹ. پھر ایک آدمی ڈونیشن لیتا ہے غریب آدمی کو دینے کے لیے, وہ حکومت کو ڈونیٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو غلط کاریاں زکوٰۃ میں ہو رہی ہیں, آپ نے دنیا میں کبھی سنا؟ میں جب مغرب میں تھا مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو یہ بات آپ کی مان لیتے. آپ نے ایک مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دی, میں بھی ششو پنج کا شکار ہو گیا. چند ادارے ایسے ہیں, یہ مطلب اگر آپ اس کی وضاحت, چند ادارے ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنی زکوٰۃ, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں میری اصلاح کیجئے گا, اگر آپ اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر یہ درست ہے. جی سینکڑوں ادارے ہیں, سینکڑوں ہزاروں ادارے ایسے ہیں جن کو آپ دیں تو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے. لیکن وہ مجھ سے یہ مغرب والے جو یہ سوال کرتے تھے, ماہرین سے بہت ڈسکشن ہوتا تھا کہ جی آپ اسلام کی بہت باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ نیوز ویک نے کہا دیا کہ یہ بہت کٹر مسلمان ہے میرے میں. کیوں؟ میں کہتا ہوں بھائی زکوٰۃ کے بعد غربت کیسی ہو سکتی ہے, زکوٰۃ کے بعد افلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ کا نظام کا بیڑا غرق کیا, ہم نے خیرات کا نظام. دیکھیے جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لفظ اسلامی میرے خیال سے فارمیلٹی کے, اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کان پکڑ کے کہنا چاہتا ہوں, یہ فارمیلٹی کے لیے ہے سر. ملک کے نظام کے اندر آپ کو کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ٹی وی پر میں بڑا محتاط ہوں اس موضوع پر بات کرنے میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس موضوع کے علاوہ سارے موضوعات پہ بات ہو جائے تو بالکل تسلی ہے لوگوں کو, اسی لیے یہ میں چھوتا نہیں اسے. جی چھوٹی سی ایک بریک. جی معذرت. نمبر کی فگر دیکھ رہا تھا کہ اسلام میں یہ کہا گیا تھا کہ سود اس لیے حرام ہے کہ استحصال ہے.
سودی بینکوں نے جو منافع دیا اور اسلامی بینکوں نے جو دیا، اسلامی بینکوں کا 1/3 1/3 کہنے کیا کہتا باقی جنت میں ملے گا. ارے بھائی آپ میری بات سمجھیں کیا ہو. میں آپ کو 2-3 باتیں معیشت پر آ جائیں. میں آپ کو اسی لیے تو بتا رہا تھا کہ نظام کا اور وہ فارمیلٹی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کے ساتھ بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے. آپ بہت سارے ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے تار چھیڑ دیتے ہیں، بغیر کہے بہت سارے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں. تو بات کچھ ایسی ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کہ ہمارے ملک کا جو دیرینہ مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ نام میں صرف لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ تو آپ کو ہماری معیشت میں ایسا دکھے گا. استحصالی نظام جو ہے ہمارا دنیا میں مثالی ہے. ہمارے ملک جتنا استحصال آپ کو کس ملک میں ملے گا؟ جہاں پر امیر کے پاس اتنا کچھ اور غریب کے پاس کچھ بھی نہیں، جہاں بجلی کے نرخ اتنے زیادہ اور لوب سائیڈڈ قسم کی انوائرمنٹ معیشت کی آپ کو اور کہاں ملے گی؟ تو سر یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف فارمیلٹی کے لیے ساتھ لگایا ہے. ہمارے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیجئے. معذرت برا نہ مانیے گا، آپ نے 62-63 کے پیمانے پر تو بہت سارے لوگوں کو رکھ دیا. ابھی آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے تھے، کتنے روزہ رکھتے ہیں یہ بھی پتہ لگ جائے رمضان میں، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور ملکی قیادت کو سنبھالتے ہیں. تو سر بہت سارے پیمانے ہیں. پھر اس معاملے میں تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، گفتگو کہیں اور نکل جائے گی. چھوڑیں، اس مسئلے میں نہیں پڑھتے سر، کیونکہ جس نے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے تو بہت کچھ ہے، سمجھ انہیں نہیں آتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو پھر ایک لمبی بحث ہے آپ کے ساتھ کسی اور دن کروں گا. معیشت پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو روک دیا کیونکہ یہ بڑا ہمارے ہاں ہر موضوع جو کہ اس سے ملتا جلتا ہو کنٹروورشل کہلاتا ہے. تو معیشت کے متعلق میرے ذہن میں ابھرتے سوالات یہ ہیں کہ آپ نے بھی اس چیز سے اتفاق کر لیا کہ مستقبل قریب کے اندر یہ پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ پاکستان اپنی انہیرنٹ ویریبلز کے ساتھ بہتری لا سکے. آپ کو لگتا ہے کیا بین الاقوامی ادارے کوئی ایسا چھو منتر کر کے کوئی ان کو کوئی ایسی چیز بتائیں گے جنتر منتر جس سے معیشت ٹھیک ہو جائے؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ مجھے مستقبل قریب میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی علی ناصر صاحب، 2024 اور 2025 میں پاکستان کی معیشت جو ہے سنگین مشکلات کا شکار رہے گی. شرح نمو سست اور مہنگائی زیادہ رہے گی. چیلنجز ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جن اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بالکل تیار نہیں. نہ ہماری پارلیمنٹ تیار ہے، نہ ہمارے سیاستدان تیار ہیں، نہ ہماری بیوروکریسی تیار ہے، نہ ہمارے ادارے تیار ہیں. آئینی ادارے بھی تیار نہیں ہیں، دوسرے ادارے بھی تیار نہیں ہیں، علماء مفتی بھی تیار نہیں ہیں، بزنس کمیونٹی بھی تیار نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں 3 باتیں ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی اشرافیہ کی معیشت ہے. میں اگر آپ کو 2022 اور 2023 کی 3 فگرز دوں آنکھیں کھل جائیں گی. جب آپ طاقتور طبقوں کو مراد دے کر معیشت کی شرح نمو بڑھاتے ہیں اور تو معاشی اشاریہ خراب کرتے ہیں، تب بھی طاقتور طبقوں نے فائدہ اٹھایا. اور جب معیشت دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے ہیں تب بھی طاقتور طبقوں نے 2023 میں فائدہ اٹھایا. میں صرف فگر دینا چاہتا ہوں. جب 2022 میں آپ نے شرح نمو گرا کے خوب قرضے دیے، خوب امپورٹس کریں، تو 24 ارب ڈالر کی ایک سال میں ہماری امپورٹس بڑھ گئی اور 17 ارب ڈالر کا ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ گیا. مہنگائی بڑھ گئی، ریزروز گر گئے، مگر طاقتور طبقوں نے خوب دولت کمائی. آپ نے صفر شرح سود پر 3 ارب ڈالر کے قرضے دے دیے. اب 2023 میں آپ آئے تو اس وقت تو ہم نے 24 ارب ڈالر کا امپورٹ بڑھائے تھے. آپ ان کی صفائی تو سن لیں، ان کی صفائی تو بات میرا جملہ پورا نہیں ہوا نا، میں عرض کر دوں نا آپ سے. جب 2023 آیا تو آپ نے اس وقت تو 24 ارب ڈالر کی امپورٹس بڑھائی تھی، اب آپ نے 17 ارب ڈالر کی گرا دی. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ تجارتی خسارہ 16 ارب ڈالر گرا دیا. لیکن مہنگائی آپ نے 35% کر دی اس وقت اور شرح نمو منفی کر دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت بھی طاقتور طبقوں نے فائدہ اٹھایا تھا. آج آپ کو ایک فگر دوں، اسٹیٹ بینک نے جو ڈرامہ مچایا شرح سود کا، تو بینکوں نے لسٹڈ بینکوں نے 3 مہینے میں 81 ارب ڈالر کے مقابلے میں 186 ارب کما لیے. تو انہوں نے 45 ارب 3 مہینے میں زیادہ کما لیا. سٹے بازوں نے بھی کمایا، اسمگلرز نے بھی کمایا، ہنڈی حوالے کے کاروبار کرنے والوں نے بھی کمایا. لیکن شرح نمو آپ کی منفی، مہنگائی 35%، عوام کچھ لے گئے. اور 2022 میں آپ نے شرح نمو 6% بڑھا کے، تجارتی خسارہ بڑھا کے، ریزروز گرا کے
تو دولت کمائی. تو یعنی آپ دیوالیہ ہونے کی باتیں کریں جب بھی دولت کما رہے ہیں, ایک چیز. دوسرے میں یہ تو آپ معیشت کو برہنہ سا کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, تو یہ معیشت تو برہنہ ہو گئی. اس میں میری کوئی فگر نہیں ہے, میں نے تو اسٹیٹ بینک کی فگر دی. میں ایک اور آپ کو فگر دے دوں. دیکھیے ہوا کیا ہے کہ $100 کی جب آپ کی GDP ہوتی ہے تو بھارت میں اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے $21, ہمارے یہاں ہوتا ہے 9, یعنی بھارت سے 2.5 گنا زیادہ. لیکن جب ترسیلات جس میں جعلی ترسیلات ہیں اس میں $100 پہ بھارت میں آتی ہیں 3 سے کم, ہماری یہاں 9. یعنی اب ہم نے پانی میں دودھ میں پانی ملانا بند کر دیا, اب ہم پانی میں تھوڑا بہت دودھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کی ترسیلات 3 گنا بھارت سے GDP کے تناسب سے, اور ایکسپورٹ آپ کی 1/3. کیا ہے یہ؟ پھر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر آ جائیے. جب مئی 2022 میں ہمارا مہنگائی 13.8 تھا تو ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا تھا 12.5. اسٹیٹ بینک نے کہا جی مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, اس کو 12 سے 21% پہ لے گئے. کیوں؟ مہنگائی کنٹرول کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ مہنگائی جو تھی وہ 13.8 سے 21 پر ہو گئی. پڑوسی ملکوں میں 6% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود کو آپ بڑھا کے طاقتور طبقوں کو مراد دے رہے ہیں. وزیر خزانہ کہتے رہے جی یہ تو IMF کی شرط ہے. میں نے اتنا شور مچایا کہ جی IMF کی شرط نہیں ہے, تو گورنر اسٹیٹ بینک نے بیان دے دیا کہ ہاں جی یہ IMF کی شرط نہیں, ہمارا فیصلہ ہے. تو اب ذرا بتا دیں کہ جب آپ کا مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 12.5 سے 21 پہ لے جا رہے ہیں, کس کا مفاد کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نے صرف پانی میں دودھ ملانا ہے, دودھ میں پانی ملانے زمانہ گزر گیا, تو لوٹ مار کریں پھر وہ بل کے کر رہے ہیں. ابھی اعداد و شمار کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے, یہ تو میرے تو نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹ بینک کے ہیں. تو آپ ہر چیز میں یہی ہو رہا ہے. میں تو چیلنج نہیں کر رہا, آپ جو بیان کر رہے ہیں بالکل جو کا تو جا رہا ہے ٹی وی پہ, میں تو بالکل اس کو چیلنج نہیں کر رہا. میں حکومت کو کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک میٹر آف پالیسی یہ بنائی ہے کہ بیرونی اشرافیہ کو خوش رکھنا ہے, ملکی اشرافیہ کو خوش رکھنا ہے. یہ ایک حکمت عملی بنائی, ان کی مدد سے بھی اقتدار میں آیا جاتا ہے. IMF کے چنگل میں رہنے کے لیے حکومت بے چین ہے. نہیں لیکن ان کو خفا کر دیا ہے نا, بیرونی جو اشرافیہ ان کو بہت خفا کر دیا ہے, وہ بڑے ناراض ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بندے کے پتر نہیں بن رہے. قطعی ناراض نہیں ہے, یہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ پاکستان کی شرائط بنوا کے عوام کو تباہ کریں, معیشت کو تباہ کریں, اور بعد میں کہیں جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کر دیں, آپ اثاثے بیچ دیں, جو پروفیٹیبل ادارے ہیں ان کو بھی بیچ دیں. نہیں لیکن وہاں سے سرکاری بیان آیا ہے کہ ہم تو پاکستان کی اشرافیہ کو ہونے والے فوائد پہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم تو چاہتے ہیں عوام کو فوائد ملیں. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو سبسڈی کے خلاف تو نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی امیر کو بینیفٹ نہ کرے, غریب کو اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو, ہم تو چاہتے ہیں ایسی سبسڈی آ جائے, ہمیں اس سے کیا برائی, ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو. انہوں نے کہا ہے, بڑی نیک نیتی سے کہا ہے, معصوم سا چہرہ بنا کر. اب آپ کے دوست ہیں, آپ ان کو نیک نیت کہہ دیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کم آمدنی والوں کو جو آپ نے پیٹرول بجلی میں برات دی ہیں وہ واپس لے لیں, یہ بھی کہا انہوں نے. نہیں وہ تو بے ہنگم انداز کے اندر اس کا الحاق جو کر رہے تھے اس کو انہوں نے شاید غلط کہا, کہ بے ہنگم انداز میں جو الحاق کیا جا رہا ہے اس کو. میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں کنکلوڈنگ بات, کہ وزیر اعظم بھی, وزیر خزانہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے فائنینسنگ گیپ ہے, وہ شرائط اب ہم نے ساری پوری کر دی ہیں. ہم نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی ہے. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سن لیجئے. ہم نے پاکستان سے کہا ہے, ابھی پرسوں 4 دن سر دیکھیں شرائط کچھ بڑی لازمی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک جگہ کیا ہوا کہ اس کو کسی حقیقی معاملے سے جوڑا نہ جائے. ایک جگہ کیا ہوا کہ میاں بیوی راضی ہو گئے, قاضی بھی راضی ہو گئے, سب راضی ہو گئے. بات یہ کہ ساری شرائط پوری ہو گئی لیکن عدت پوری نہیں ہوئی تھی. دیکھیے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ IMF کی ساری شرائط پوری ہو گئی, IMF کی ساری شرائط تو پوری ہو گئی لیکن ایک کوئی بنیادی شرط رہ گئی. اسی طرح ایک اور نکاح تھا, وہاں پر میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی تمام شرائط ہم نے پوری کر دی, بس ایک شرط رہ گئی. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ابھی تک نکاح مکمل نہیں ہوا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ شرعی طور پر نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں, کیونکہ نکاح کے اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے. کہ بھائی آصف بھائی آپ پریشان نہ ہو, جی سنیے, جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, معذرت میں معاملات میں جانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ وزیر خزانہ جو کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک جو کہہ رہے ہیں, آپ واقف ہیں, ایک کوئی شرط ہے جو ہم مان نہیں رہے. وہ کون سی شرط ہے ہمارے لیے بتائیں, وہ کون سی شرط ہے؟ سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا, اب رہ کیا گیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے اگر آپ کو IMF کا پروگرام بحال کرانا ہے تو آپ معیشت کی اصلاح کریں. بات ختم ہو گئی. تو پھر یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا,
تو یہ تو معیشت کو آپ نے تباہ کیا ہے. یہ گٹھ جوڑ ہے. میں آپ کو بتا IMF, امریکہ, دوسری طاقتیں, FATF. اب آپ کو میں بتاؤں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, تلخ بات میں کیوں کر رہا ہوں. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہنڈے والے کا کاروبار بڑھایا. تو آپ تو FATF کو کہہ رہے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, تمہیں میں پکڑو 2024 میں. ہم نے ہنڈے والے کا کاروبار بڑھایا ہے. ہم نے امپورٹر سے کہا ہے آپ اپنے پیسے کا انتظام خود کریں ڈالر کا. تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہنڈے والے کا کاروبار بڑھایا ہے. اب آپ FATF کو آپ نے دے دی کہ تم پاگل ہو جو مجھے نہیں پکڑتے. تو اس سے زیادہ گٹھ جوڑ اور کیا ہوگا علی ناصر صاحب. عزت اور نو عزت. میں نے تو آپ کو FATF کی بات بتا دی کہ ہم نے خود ان کو مواقع دیا ہے, ہم نے خود IMF کو موقع دیا ہے, ہم نے خود امریکہ کو موقع دیا ہے, ہم نے خود بھارت کو موقع دیا ہے کہ ہماری مشکلات بڑھائیں اور اپنا فائدہ بڑھائیں. طاقت کے لیے ایک لسٹ فار منی, لسٹ فار پاور, اقتدار اور پیسہ. عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ مایوس ہو چکے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی آئے کوئی جائے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا, یہ تو آئینی جھگڑے کا چلتے رہیں گے, ہمیں کچھ نہیں ملنے والا, ہم مایوس ہیں, ہماری اگلی نسل کو کچھ نہیں ملنے والا. وہ بالکل مایوس ہو کے بدل. یہ وہ خطرہ ہے جو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, پاکستان کے جوہری پروگرام کو خطرہ ہے, پاکستان کے اسلامی تشخص کو خطرہ ہے. تو آپ مہربانی کریں ان چیزوں کو اجاگر کریں کہ عوام اگر مایوس ہو جائیں تو کچھ نہیں بچتا پھر. سر عوام کے متعلق تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ سبمسیو عوام ہے جس کی کنڈیشننگ کافی عرصے سے ہو گئی. یہ ظلم برداشت کرنے والی قوم نہیں بلکہ ظلم کو انجوائے کرنے والی قوم ہے. یہ اپنے حالات کبھی بہتر نہیں کریں گے. ان کے اوپر کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی اب ذہن اور ان کی سوچ کیا ہو گئی ہے. یہ لٹتے ہیں بازاروں میں اور پھر اس کی ویڈیو لگا کے چوروں کی تعریف کرتے ہیں کہ چوروں کا بھروسہ دیکھیے, چوروں کا اعتماد دیکھیے, چوروں کی بہادری دیکھیے, چوروں کا دیدہ دلیری دیکھیے. تو یہ آپ ان کے بارے میں قوم کو بھول جائیں. ہماری قوم مکمل گمراہ ہو چکی ہے. خیر اس کے متعلق آپ سے بات کریں گے, وقت ہمارے پاس مختصر تھا. ڈسکلیمر دیتا چلوں, anything discussed in the program is not related to any real life person, man اور incident. میں نے پہلے کلیئر کر دیا, کہیں میری باتوں غلط نہ لے لیا جائے, اور میری بات سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.